बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल आमाल की तालीम कर रहे हैं। फ़ज़ाइल आमाल में फ़ज़ाइल ज़िक्र पढ़ रहे हैं और फ़ज़ाइल ज़िक्र के अंदर हदीस नंबर 20 जो है इसका जो है फ़ायदा वो पढ़ चुके हैं। हदीस नंबर 20 भी पढ़ चुके हैं, उसके उसका फ़ायदा भी इसी के अंदर है। फ़ायदे के अंदर वो आज पढ़ रहे हैं। हाफिज़ इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर मुहद्दिस हैं। उन्होंने एक मबसूत रिसाला अरबी में अलवाबिलुस्सय्यब के नाम से ज़िक्र के फ़ज़ाइल में तसनीफ़ किया है, जिसमें वो फरमाते हैं कि ज़िक्र में 100 से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इनमें से नंबरवार 79 फ़ायदे उन्होंने ज़िक्र फरमाए हैं, जिनको मुख्तसरन इस जगह तरतीबवार नकल किया जाता है। और चूँकि बहुत से फ़वाइद में ऐसे हैं जो कई फ़ायदों को शामिल हैं, इस लिहाज से ये 100 से ज़्यादा को मुश्तमिल हैं। अव्वल ज़िक्र शैतान को दफ़ा करता है और उसकी क़ुव्वत को तोड़ता है। दूसरा अल्लाह जल्ल जलालहू की खुशनुदी का सबब है। तीसरा दिल से खुश फ़िक्र व गम को दूर करता है। चौथा दिल में फ़रहत सुरूर और इंबसात पैदा करता है। पाँचवा बदन को और दिल को क़ुव्वत बख्शता है। छठा चेहरा और दिल को मुनव्वर करता है। सातवां रिज़्क़ को खींचता है। आठवां ज़िक्र करने वाले को हैबत और हलावत का लिबास पहनाता है, यानी उसके देखने से रौब पड़ता है और देखने वालों को हलावत नसीब होती है। नवा अल्लाह ताला शानु की मोहब्बत पैदा करता है और मोहब्बत ही इस्लाम की रूह और दीन का मरकज़ है और सादत और निजात का मदार है। जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह की मोहब्बत तक उसकी रसाई हो, उसको चाहिए कि इसके ज़िक्र की कसरत करे, जैसा कि पढ़ना और तकरार करना इल्म का दरवाज़ा है, इसी तरह अल्लाह का ज़िक्र उसकी मोहब्बत का दरवाज़ा है। 10 ज़िक्र से मुराक़बा नसीब होता है, जो मर्तबा एहसान तक पहुँचा देता है, यानी यही मर्तबा है जिसमें अल्लाह ताला की बात ऐसे नसीब होती है गोया अल्लाह जल्ल शानहू को देख रहा है। यही मर्तबा सूफिया का मुंतहा मकसद होता है। 11वां अल्लाह की तरफ रुजू पैदा करता है, जिससे रफ्ता रफ्ता ये नौबत आ जाती है कि हर चीज़ में हक़ ताला शानहू उसकी जाए पनाह और मावा व मलजा बन जाते हैं और हर मुसीबत में उसी की तरफ तवज्जो हो जाती है। 12 अल्लाह का कुर्ब पैदा करता है और जितना ज़िक्र में इजाफ़ा होता है उतना ही कुर्ब में इजाफ़ा होता है और जितनी ज़िक्र से गफलत होती है उतनी ही अल्लाह से दूरी होती है। 13 अल्लाह की मार्फत का दरवाज़ा खोलता है। 14 अल्लाह जल शानहू की हैबत और उसकी बड़ाई दिल में पैदा करता है और अल्लाह के साथ हुजूरी पैदा करता है। 15वां अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में ज़िक्र का सबब है, चुनाचे कलाम पाक में इरशाद है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, और हदीस में वारिद है चुनाचे आयात और अहादीस के बयान में पहले मुफस्सल गुजर चुका है। अगर ज़िक्र में इसके सिवा और कोई भी फजीलत न होती तब भी शराफत और करामत के एतबार से यही एक फ़जीलत काफ़ी थी। जे जाए कि इसमें और भी बहुत सी फजीलतें हैं। 16 दिल को ज़िंदा करता है। हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र दिल के लिए ऐसा है जैसा मछली के लिए पानी। खुद गौर कर लो कि बगैर पानी के मछली का क्या हाल होता है। 17 दिल और रूह की रोज़ी है, अगर इन दोनों को अपनी रोज़ी न मिले तो ऐसा है जैसा बदन को उसकी रोज़ी यानी खाना न मिले। 18 दिल को जंग से साफ़ करता है, जैसा कि हदीस में भी वारिद हुआ है, हर चीज़ पर उसके मुनासिब जंग और मेल कुचेल होता है। दिल का मेल और जंग ख्वाहिशात और गफलत हैं, ये उसके लिए सफाई का काम देता है। 19 लफ्ज़िशों और ख़ताओं को दूर करता है। 20 बंदा को अल्लाह जल्ल शानहू से जो वहशत हो जाती है उसको दूर करता है कि गाफिल के दिल पर अल्लाह की तरफ से एक वहशत रहती है जो ज़िक्र ही से दूर होती है। 21 जो अज़कार बंदा करता है वो अर्श के चारों तरफ बंदा का ज़िक्र करते रहते हैं, जैसा कि हदीस में वारिद है। बाब नंबर 3 फसल नंबर 2 हदीस नंबर 17। 22 जो शख्स राहत में अल्लाह जल्ल शानहू का ज़िक्र करता है, अल्लाह जल्ल जलालहू मुसीबत के वक्त उसको याद करता है, अल्लाह के अज़ाब से निजात का ज़रिया है।
24 سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے اور فرشتے ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ سکینہ کے معنی باب حاضہ کی فصل نمبر 2 حدیث نمبر 8 میں گزر چکے ہیں۔ 25 اس کی برکت سے زبان غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی، لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے، اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔ 26 ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید نیک بخت ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی، اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ 28 قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ 29 ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جب کہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہوگا یہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ 30 ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہیں۔ حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔ 31 باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔ 32 اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں، چنانچہ باب نمبر 3 فصل نمبر 2 حدیث نمبر 4 میں مفصل آ رہا ہے۔ 33 جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے، چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور 100 برائیاں اس سے معاف کر دی جاتی ہیں، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص کہ جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن سے ذکر کا افضل اعمال ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بہت سی ان میں سے اس رسالہ میں مذکور ہیں۔ 34 دوا میں ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے جو سبب ہے دارین کی شقاوت کا، اس لیے کہ اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کے بھلا دینے کا اور اپنے تمام مسالے کے بھلا دینے کا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ سورہ حشر رکوع نمبر 3 تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، پس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا، اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کے اس مسالے سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے، جیسا کہ کسی شخص کی کھیتی یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے، اس کی خبر گیری نہ کرے تو لا محالہ وہ ضائع ہوگا، اور اس سے امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھے، اور ذکر اس کو ایسا محبوب ہو جائے جیسا کہ پیاس کی شدت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت ہے جو روح کی دل کی ہلاکت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 35 ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے، بستر پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو، حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔ 36 ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، اور آخرت میں پل صراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے، سورہ انعام رکوع نمبر 15
ترجمہ: ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کی تاریکیوں میں گھرا ہو کہ ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا؟ پس اول شخص مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی مغفرت اور اس کے ذکر سے منور ہے، اور دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت محترم بشان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب اور دنیا میں مبالغہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے ہر جز میں نور کو طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں متعدد دعائیں ایسی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ آپ کے گوشت میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، بال میں، کھال میں، کان میں، آنکھ میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے نور ہی نور کر دے، حتیٰ کہ یہ بھی دعا کی کہ خود مجھے کو سرتا پا نور بنا دے کہ آپ کی ذات ہی نور بن جائے۔ اسی نور کی بقدر اعمال میں نور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے، اور ایسا ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔ 37 ذکر تصوف کا اصول ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے۔ جس شخص کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا، اور جو اللہ جل جلالہ تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے، کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پر نہیں ہوتا، اور جب ذکر دل میں مسلط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشہ کو پر کرتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے، اور بغیر کنبہ اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے، اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت، کنبہ اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔ 39 ذکر پراگندہ کو مجتمع کرتا ہے اور وہ مجتمع کو پراگندہ کرتا ہے، دور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے۔ پراگندہ کو مجتمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جو متفرق ہموم غموم تفکرات پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے جمعیت خاطر پیدا کرتا ہے، اور مجتمع کو پروگندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جو تفکرات مجتمع ہیں ان کو متفرق کر دیتا ہے، اور آدمی کی جو لغزشیں اور گناہ جمع ہو گئے ہیں ان کو پروگندہ کر دیتا ہے، اور جو شیطان کی لشکر آدمی پر مسلط ہیں ان کو پروگندہ کر دیتا ہے، اور آخرت کو جو دور ہے قریب کر دیتا ہے، اور دنیا کو جو قریب ہے دور کر دیتا ہے۔ 40واں ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے، غفلت سے چوکنا کرتا ہے، اور دل میں جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سارے ہی منافع کھوتا رہتا ہے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پہ چلنے کی توفیق دے اور پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ہماری ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور اس محنت کو سیکھنے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگائے، اور 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھیں، پھر مقام پہ رہتے ہوئے روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، روزانہ کا جوڑ، ہفتے میں 2 گش، مہینے میں سے روزہ، سال میں چلہ، اور پھر بیرون کے تقاضے سال 7 مہینے، ملک کے اندر 1 سال کی جماعت پیدل، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے۔ تو اس کے لیے آپ سب بھائی ارادے کریں، انشاءاللہ سب کے ارادے ہیں، انشاءاللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔